की अमान में, तूफान के थपेड़ों में रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना आदमी को बनाता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है। आपका सेगमेंट है आपका पसंदीदा, आपके मसाइल और उनका हल, जिसमें आपके सवालात और आपके सवालात के देंगे बराह रास्त जवाबात मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़मजदी साहब। कॉलर हैं, शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या जी सवाल है? भाई जी मेरे 2 क्वेश्चन है। दुआ कुनूत के सिर्फ अभी 3 अल्फाज पढ़े नस्ताइनु का तक, ठीक और है। फिर उसके आगे पढ़ना भूल गई, तो आखिर में सजा साहब का क्या हुक्म है? बिल्कुल ठीक। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि निजासत के ऊपर से मक्खी या मच्छर बैठकर फिर किसी के बदन पर बैठ जाए तो बदन की नापाकी का क्या हुक्म है? बिल्कुल ठीक। नजासत पर कोई मक्खी बैठे फिर बदन पर बैठ जाए किसी के, एहतियात की इंतहा देखें आप माशाल्लाह। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। आवाज, अच्छा आवाज इनको आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि रोजे की हालत में बाल कटवा सकते हैं? रोजे की हालत में बाल कटवा सकते हैं, ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है। जी क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी भैया मुझे ये पूछना था कि उम्रे के लिए अगर हम जाते हैं तो क्या वहाँ पे हम इमाम साहब के पीछे नमाज में क्या क्या पढ़ें? अच्छा क्योंकि हम लोग ठीक है। ज़ाहिर खवातीन तो घर में नमाज पढ़ती हैं, तो जमात के साथ जब हमने नमाज पढ़नी है तो हमने कैसे पढ़ना है? बिल्कुल बताएंगे इंशाल्लाह, आप प्रोग्राम देखती रहिएगा, ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल? जी मेरा सवाल इद्दत के बारे में है। मुझे इद्दत के बारे में पूछना मुफ्ती साहब से कि इसके लिए कितनी जो है ना हमारे पास सहूलत है। मैं घर में अकेली हूँ, मेरे बच्चे जो है ना, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। सही। तो बच्चे जो है ना स्कूल से लेके आना ले जाना, ये सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई है। अच्छा आप तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे बहुत जो है ना बहुत तफसील से प्लीज बताया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी इन पर आ गई। अल्लाह मैं पुरसा भी करता हूँ मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र पे अजर अजीम अता फरमाए, और मुफ्ती साहब इस मसले का हल बताएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक है, ठीक है मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक बहन ने ये सवाल किया कि मुर्दे को एक दिन बाद दफनाया, कोई उज़्र था या कोई मामला था, वो एक अलहदा बात है, लेकिन खामखा दफनाने में मुर्दे को देर नहीं करनी चाहिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको दफनाने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मुर्दे का चेहरा चूमना, चाहे गुस्ल से पहले हो चाहे गुस्ल के बाद हो, बहरहाल कोई हर्ज नहीं है इसमें कोई कबात नहीं है। अच्छा, खौफ और वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं। मेरी बहन, जिसको भी खौफ आए या वसवसे आए तो आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम एक ख़ास तादाद में पढ़ लें, रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ लें, 33 मरतबा पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह ये वसवसे और खौफ निकल जाएगा। फिर कहा कि फितराना जो है वो कितना है इस साल, जो है वो कम अज़ कम मिनिमम जो फितराना है वो 240 रुपये है। फिर जो के एतबार से, किशमिश के एतबार से मुख्तलिफ रेट है, मिनिमम 240 रुपये है जो अभी तय हुआ है। अच्छा, इसके अलावा इनके पास जो है वो और माल भी है, 2-3 बकरियां भी है, तो क्या उसका भी फितराना अदा करेंगी? अगर आप साहिब निसाब हैं और आप फितराना अदा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा उनका फितराना नहीं होगा, जो फितराना आप अदा कर रहे हैं वही हो जाएगा। अच्छा साहब, एक छोटी सी बात इसमें पूछनी है कि फितराना कब अदा करना अफजल है, ये पूछा था किसी ने। जी, जो ये सुबह सादिक का वक्त होता है ना, शव्वाल की यानी ईद उल फितर की, तो वो वक्त इसका होता है, लेकिन पहले भी अदा कर सकते हैं, उस वक्त भी अदा कर सकते हैं, और उस वक्त अदा नहीं किया तो ईद से पहले, ईद के नमाज से पहले अदा कर लें, ये मुस्तहब है। उस वक्त भी अदा नहीं किया तो बाद में भी अदा कर सकते हैं, कज़ा नहीं होती। एक सवाल ये हुआ, 3-4 साल से बीमार है, वुज़ू नहीं कर सकते। मेरे भाई, अगर कोई ऐसा मसला है कि आप बिल्कुल वुज़ू नहीं कर सकते, ठंड लगने का, बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा है, तो आप जो है वो तयम्मुम कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। फिर अम्मी इत्तिकाफ़ में बैठना चाह रही हैं और उसी कमरे में
میں بچے بھی سو رہے ہیں. عام طور پر خواتین جہاں پر اعتکاف کرتی ہیں یہ مسجد بیت کہلاتا ہے, یعنی کوئی کمرہ مختص کر لیں یا کمرے میں کوئی ایک جگہ جو ہے وہ چادر باندھ لیں اور وہاں پر اعتکاف کر لیں. پھر جو جائے اعتکاف ہوگی وہاں سے بغیر عذر کے نکل نہیں سکتے. لیکن عذر ہے, شوہر کے لیے کھانا بنانا ہے, گھر کا کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, بچوں کے کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے, جگانے والا کوئی اور نہیں ہے, تو پھر آپ خود جگا بھی سکتی ہیں, کام بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی اور ہے تو پھر آپ کو وہیں پر رہنا ہوگا. پھر قریبی رشتہ دار بہت خلاف باتیں کرتے ہیں, ان سے ریلیشن رکھنا کیسا ہے. میری بہن اگر وہ باتیں کرتے بھی ہیں آپ سلام دعا رکھیں نا, سلام دعا سے نہ جائیں, سلام دعا رکھیں, پھر زیادہ ان سے بات نہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہو, وہی خرابی ہو. فلیٹ کی پیمنٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جا رہی ہے, زکوٰۃ کیا کریں گے. دیکھیں جو فلیٹ کی پیمنٹ آپ سے نکل رہی ہے نا, اگر آپ مثال کے طور پر آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے, بلکہ 50,000 زکوٰۃ آپ کی نکل رہی ہے اور فلیٹ کی پیمنٹ آپ کی نکلی ہے اس مہینے میں 30,000 روپے, تو آپ کے 30,000 روپے منہا ہو جائیں گے, اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور باقی جو 20,000 کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی اگر آپ کی اس طرح ہے. تو جو بھی زکوٰۃ آپ کی نکلے گی تو وہ اس مہینے کے جو پیسے ہیں نا, وہ جو فلیٹ میں آپ بھیج رہی ہیں, جمع کرا رہی ہیں, وہ منہا ہو جائیں گے, ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے نہ رکھیں اور آخری راتوں میں عبادت نہ کریں. کسی نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور اس کے بعد پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کا نعم بدل آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سخت گناہگار ہے معاملہ, تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے. اور آخری راتوں میں عبادت, رمضان الگ ہے, یہ عبادات الگ ہے, اس کو ساتھ نہ ملائیں. بہرحال رمضان میں روزے نہ رکھنے کا وبال تو ہوگا, لیکن یہ عبادتیں اگر کریں گے تو انشاءاللہ ان عبادتوں کا ثواب ہے. لیکن یاد رکھیں کہ رمضان میں روزے نہ رکھیں اور یہ عبادت کریں تو پھر مزہ اور ذوق اور شوق اور جو عبادت کی مٹھاس ہے نا وہ حاصل نہیں ہوتی. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد جو ہے وہ روزے رسول کی جانب رک کر کے دعا نہ کرے, تو یہاں پر کسی مزار پر جائیں تو کیسے, یہ میرے بھائی نے جو باتیں کہی ہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. روزے رسول میں ہم بھی جاتے ہیں تو دعا کے لیے یاد رکھیں کہ آپ کا چہرہ, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں, آپ میرے سامنے موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ادھر دیکھ کر بات کروں, آپ کی طرف نہ دیکھوں, متوجہ نہ ہوں, آپ کی سبکی ہوگی یا نہیں, آپ کی بے عزتی ہوگی یا نہیں, انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو روزے رسول پر جب جاتے ہیں آپ پیٹ کر کے آپ دعا کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں اور یاد رکھنا کہ دعا کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ نہیں ہے, بالکل دعا کا قبلہ آسمان ہے. آپ خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو آپ رخ اوپر کرتے ہیں آسمان کی طرف, اب تو آپ کا رخ کہیں پر بھی ہے, آپ کے ہاتھ قبلہ یعنی آسمان کی جانب ہونے چاہیے. تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے, تو جس طرح وہاں پر ان کی طرف فیس کر کے دعا کر سکتے ہیں تو اس طرح یہاں پر بھی کسی مزار پر جائیں تو فیس کر کے دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. روزے اس کے بعد کہتی ہیں کہ اپنے بیٹی سے بھائیوں کی انبن ہے, وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتی اور بھائیوں سے بھی بات نہیں کرتی. میری بہن, آپ نے پہلے بھی کہا, میں اپنی اس بہن سے کہوں گا کہ کچھ بھی ہے غلطی کسی کی بھی ہے معاف کریں اور آگے بڑھ کر اپنی ماں کو گلے لگائیں, ان سے معافی بلکہ آپ مانگیں اور ناراضی کو دور کریں, کیونکہ ماں ناراض ہے یا باپ ناراض ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بغیر کسی وجہ کے بہن بھائیوں سے بھی ناراض ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے 3 روز سے زیادہ بات چیت کو بند کرے. اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے چائے پینا دیکھیں مناسب تو نہیں ہے, لیکن کوئی اگر وجہ ہے, کہیں کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور اس میں پانی یا چائے پی رہے ہیں, سحری کا ٹائم جا رہا ہے, آپ کوئی گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جب قرآن کی تلاوت کریں تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کریں اور کوئی اور چیز مناسب نہیں ہوتی. ایک وقت میں ایک ہی کام ہوتا ہے, 2 کام نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نفل روزے کی نیت آپ رات سے بھی کر سکتے ہیں اور صبح اٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, زوال سے پہلے کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ سحری کے لیے نہ بھی اٹھ سکے تو رات کو اگر آپ کھائیں تو اسی میں سحری کی نیت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, روزہ آپ کا ہو جائے گا. شوال کے 6 روزے, جس نے ماہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. شوہر نماز پڑھتے ہیں, صرف فرائض پڑھتے ہیں. یاد رکھیں کہ واجبات بھی پڑھنا ضروری ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد سنتوں کا نمبر ہے. تو آپ ہلکے سے حکمت کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ فرائض پڑھتے ہیں, اتنے اچھے ہیں آپ واجبات بھی پڑھیں, سنتی بھی پڑھیں, تو کیا سونے پر سہاگا ہو جائے گا. حکمت کے ساتھ سمجھائیں گے, ایسے ہی جیسے آپ نے بھی مسکرا حکمت کے ساتھ سمجھائیں گی تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. بچے کو
سالم بنانے کی دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ 19ویں پارے سورہ فرقان کی آخری آیت ہے. یہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ کی اس تمنا کو پورا فرمائے. بھائی کہتے ہیں حق جو ہے وہ روزے نہیں رکھے میاں بیوی نے اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتے. کہیں سفر میں دونوں آپشن ہے, اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو بہرحال اگر کسی نے اس طرح کر لیا, حق زوجیت ادا کر لیا ہے, تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. لیکن میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے, اگر شرعی مسافر نہیں ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ رہے, کوئی بیماری ہوگی, کچھ ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو اس کے مطابق دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے, شرعی مسافر نہیں ہے, بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہے, مگر وہ حق زوجیت ادا کر رہے ہیں, تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. تو لہٰذا مطلب اگر روزہ نہیں ہے کسی وجہ سے, کوئی شرعی عذر ہے, تو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا, اسی طریقے سے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی, تراویح نہیں پڑھی, اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے زیادہ بہتر ہے. اگر اکیلی بھی پڑھ لیے انفرادی طور پر تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا اور عرصے بعد آپ کے پاس آیا ہو, آپ نے اس سے اچھا رویہ رکھا, پھر بعد میں پچھتا رہے, آپ نے بالکل صحیح کیا, آپ نے اچھا رویہ رکھا. زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, سلام دعا تک محدود رکھیں, زیادہ اس کو رازدار بنانے کی ضرورت نہیں. روزے کی حالت میں بیوی سے ہاتھ ملانا بالکل جائز ہے. ایک بیڈ پر سوتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کو خطرہ نہ ہو, تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز پڑھتے ہوئے آیت بھول جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ آسان آیات کا, آسان صورتوں کا انتخاب کر لیں. جب تک آپ کو اور یاد نہیں ہوتی صحیح, تو بسم اللہ سورہ اخلاص پڑھ لیں, سورہ کوثر پڑھ لیں. آسان پڑھیں گی تو نہیں بھولیں گی. جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں اب میں پڑھ سکتی ہوں, تو پھر پڑھنا شروع کر دیں. تراویح جو ہے وہ کچھ کھڑے ہو کر پڑھتی ہیں, کچھ بیٹھ کر, بغیر کسی عذر کے ایسا کرتی ہے تو صحیح نہیں ہے. لیکن عذر ہے تو جہاں تک کھڑے ہونے کی ہمتیں کھڑی ہیں, جہاں بیٹھ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا. دعائے قنوت کے 3 الفاظ پڑھے, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن, اور اس کے بعد آپ نے رکوع کر لیا تو بہرحال اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کافی ہے. جان بوجھ کر نہیں کرنا چاہیے, اس طرح کیا تو کافی ہے, لیکن بہرحال یہ کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اگر اتنا کر لیا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. نجاست پر مکھی بیٹھی اور پھر بدن پر بیٹھی, بلکہ آپ کے کھانے میں بھی بیٹھ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کی کوئی اختیار ہی نہ ہو اور آپ مکلف ہوں. حالت روزے میں بال کٹوا سکتے ہیں بالکل. عمرے کی جاتے جماعت کے پیچھے کیا کیا پڑھیں؟ آخری سوال ہے. تو یہ جماعت کے پیچھے آپ ثنا پڑھیں گی اگر امام کے پیچھے آپ نے نماز شروع کی ہے, اور اس کے بعد جو تکبیر انتقالات ہیں وہ یعنی سبحان یعنی اللہ اکبر, اور اسی طریقے سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد, اور اسی طریقے سے سجدے سے اٹھتے وقت, اور یہ ساری جو ہے وہ تکبیرات بھی اور جو تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گی. اور پھر آخر میں تحیات اور درود یعنی پہلے قاعدے میں التحیات ہوگا, اور قاعدہ اخیرہ میں التحیات بھی, درود ابراہیمی بھی, اور دعا بھی. اور بیوہ کی عدت جو ہے اس میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو مطلب یہ کام ہے اور آپ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ کر سکتی ہیں. کوئی اور کرنے والا ہو تو پھر آپ کو گھر میں رہنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارا کوئی شو ہے یعنی معلومات ہی معلومات. ملتا ہوں آپ سے بریک کے بعد. کا سفینہ زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ